नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो आज के ख़बरनामे में देखिए, कर्नाटका में हिजाब पर तनाज़ा जारी, कई स्कूलों में बाहिजाब तलबा को किया गया बाहर। सिद्धरामैया बोले मुनज़्ज़म तरीक़े से तालीम से दूर करने की हो रही है साजिश। जम्मू कश्मीर पंजाब में ज़लज़ले के झटके, किसी भी तरह के जानी माली नुकसान की खबर नहीं। नोएडा के आसपास भी ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। गैर कानूनी रेत कानूनी मामले में चरणजीत सिंह का भांजा हनी 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड में। परसों जालंधर से हुई थी गिरफ्तारी। कोरोना से हुई मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रियासतों और मरकजी हुकूमतों को हिदायत, 10 दिनों में अब देना होगा मुआवजा। सऊदी अरब में अब मास्क न लगाने पर लग सकता है 1 लाख रियाल का जुर्माना। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमारा ताउन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें उसके साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। हर कोई जानता है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्नाटका में किस तरह का तूफ़ान बरपा है। बाहिजाब लड़कियों को अब कर्नाटका के सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। एक नहीं, एक दो नहीं, कई सारे कॉलेजों में इस तरह की वाक़यात सामने आ चुके हैं। लेकिन सलाम है उन लड़कियों को जो सिर्फ़ अपनी ईमानी क़ुव्वत से इस तूफ़ान के आगे डटी हुई हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जिस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आई हैं उसने वाकई झिंझोड़ कर रख दिया है, और इसने हुकूमत की मंशा और इरादे भी ज़ाहिर कर दिए हैं कि ये हुकूमत आगे जाकर क्या क्या कर सकती है। सालों से जिन कॉलेजेस में तलबा हिजाब के साथ जा रही थी, अब उनके हिजाब से तकलीफ़ होने लगी है। कई तस्वीर कल से सामने निकल कर आ रही हैं। एक तस्वीर उन बाहिम्मत बहादुर लड़कियों की है जो अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। Students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. शायद आप में से बहुत सारे हिंदी और उर्दू बोलने वालों को उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लड़कियां बोल क्या रही हैं, लेकिन मुझे यकीन इस बात का ज़रूर है कि आप उनका ये सच्चा जज्बा महसूस ज़रूर कर रहे होंगे। ये एक तरह की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ कॉलेज के गैर मुस्लिम तलबा की तस्वीर भी आप देख लें कि आपको पता चलेगा कि ये जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर सियासी मफादात के लिए फ़ज़ाओं में घोला जा रहा है उसका असर किस अंदाज से हो रहा है। जो नौजवान जिन्हें मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है वो बेमतलब गले में भगवा शाल ओढ़े हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। हम हुकूमत से भी पूछना चाहेंगे कि क्या ये मुस्तकबिल आप हमारे नौजवानों का देख रहे हैं। वैसे तो गलत भी नहीं है, नौजवान वैसे भी बेरोज़गार घूम ही रहे हैं, लेकिन अब उनकी बेरोज़गारी से भी फ़ायदा उठाने के लिए उनका सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी से उन्हें मजहबी नारों के नाम पर सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। लेकिन हैरत उन बच्चों के वालिदैन के साथ खुद स्कूल का टीचर कहने वालों पर भी होती है जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए होते हैं, और ये खुद आज नफ़रतों का दर्ज दे रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सिर्फ हिजाब के नाम पर उन्हें खुद गेट के बाहर निकाल रहे हैं। अब ये साफ हो गया है कि कर्नाटक में जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हुकूमत ने हिंदुत्व तंजीमों के आगे घुटने टेक दिए हैं और अक़लियतों के लिए यहाँ अब जीना दोभर करने की तैयारी हो रही है, ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि अब सही साबित हो रही हैं। और हाल ही में जो तरीक़ा अपनाया गया है, ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम तालिबात को भी तालीम से दूर करने की साजिश की जा रही है। वैसे एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर, मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बातें, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जहाँ हर एक को उसके मज़हब पर अमल पैरा होने की आज़ादी, जैसे ये जो हेडलाइंस हैं आपने अखबारों के फ्रंट पेज पर गुज़िश्ता कई सालों में आपने इस तरह की हेडलाइंस देखी होंगी, जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने ऐसे नारे दिए
لیکن بی جے پی حکومت میں نیو انڈیا کی جو تصویر ہے وہ حقیقت اس کی کیا ہے یہ آج ہر کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور جس طرح ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہی ہندو راشٹر کی ایک تصویر ہے جہاں مسلمانوں کو ان کی اسلامی شناخت کے ساتھ کسی بھی صورت میں منظور، کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ویسے کرناٹکا میں حجاب تنازع پر جس طرح سے ہنگامہ مچا ہوا ہے اس کو لے کر گزشتہ روز جامع مسجد کے ممبر سے جس طرح کا خطاب کیا گیا جو دربرا خطاب تھا، شاید آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ اس کی لنک آپ کو یہاں آپ کو آئی بٹن پر کلک کرنے سے آپ کو مل جائے گی۔ تو وہیں کرناٹک میں اب حجاب کو لے کر تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر حجاب از مائی رائٹ جیسے کئی ہیش ٹیگ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں۔ ویسے آج کے دور میں سب سے سستا اور آرام دہ احتجاج کا طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ آپ جائیں اور ٹویٹر پر ٹویٹ کریں اور اپنا احتجاج درج کروائیں۔ تو وہیں کانگریس نے بھی اس معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کرناٹکا کانگریس لیڈر سدھرمیا نے حجاب کو لڑکیوں کا بنیادی حق قرار دیتے ہوئے پرنسپل کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سدھرمیا نے کہا کہ حکومت نے یونیورسٹی سے پہلے کی سطحوں پر یونیفارم کو لازمی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اسے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے ایم ایل اے رگھوپتی بھٹ اور پرنسپل پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایک پرنسپل جو سرکاری خزانے سے تنخواہ حاصل کرتا ہے وہ گیٹ پر کھڑا ہو کر طالبات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ صرف بی جے پی رہنماؤں کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ وہیں کانگریس رہنما ششی تھرور نے بھی اس معاملے پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر طالبات کو حجاب سے روکا جا رہا ہے تو پھر سکھوں کی پگڑی کا کیا ہوگا؟ ہندوؤں کے ماتھے پر لگنے والے تلک اور عیسائیوں کے گلے میں لٹکنے والی صلیب کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اسکول انتظامیہ سے اس طرح کی حرکتوں سے باز آنے کو بھی کہا ہے۔ ویسے بتا دیں کہ عدالت میں اس معاملے پر 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور حجاب کو بنیادی حق قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی پہلی سنوائی کے بعد طلباء کی پیروی کر رہے وکیل طاہر کا کہنا ہے کہ پہلی سنوائی میں حجاب کے معاملے پر بحث ہوئی اور کورٹ نے معاملے کو ملتوی کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو اس کا جواب دینے کے لیے وقت دیا ہے اور اسی مہینے یعنی کہ فروری کی 10 تاریخ کو معاملے کی اگلی سنوائی مقرر کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ پی یو حکومت کرناٹکا کے تازہ گائیڈ لائنز کے مطابق پی یو کالجز میں کوئی یونیفارم نہیں ہے اور اگر کسی کالج کی جانب سے یہ نافذ کیا جاتا ہے تو ان پر سخت کارروائی کی جاتی ہے، ایسی اس گائیڈ لائنز میں وہاں لکھ دیا گیا ہے۔ وہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے۔ یو پی انتخابات میں سیاسی جماعتیں یو پی میں بڑھتی بے روزگاری، کسانوں کے مسائل اور دوسرے جو اہم مدعے وہاں لوگوں کو درپیش ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بی جے پی جس کا پورا دھیان مندر مسجد بنانے پر رہا تھا وہ اب بھی انتخابات سے قبل ہندو مسلمان اس انتخابات کو بنانے پر ہی مرکوز ہے۔ بی جے پی کے وزراء ہوں یا پھر وزیر اعلیٰ یا پھر ملک کے وزیر داخلہ، ہر کوئی ایسی ہی بیان بازی کر رہا ہے۔ اسی درمیان اب ایک ویڈیو بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ کانپور میں ایس پی امیدوار کی ریلی میں پاکستان کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، جو کہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد بی جے پی رہنماؤں کی بیان بازی بھی تیز ہو گئی اور میڈیا جو پہلے سے ہی اس انتخابات کو پولرائز کرنے میں لگا ہوا ہے اس نے بھی اس پر خوب ہنگامہ برپا کیا اور طرح طرح کی سرخیوں کے ساتھ اس پر مرچ مسالے کے ساتھ اس کو پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب حقیقت نکل کر سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا پاکستان حامی نعرہ نہیں لگا تھا۔ خود کانپور انتظامیہ نے ویڈیو جاری کر کے اس کی تردید کی ہے۔ ویڈیو جس میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کے پرچار کے دوران پاکستان شبد کا پریوگ کیے جانے کی شکایت پراپت ہونے پر ایف ایس ٹی ٹیم سے جانچ کرائی گئی۔ ایف ایس ٹی ٹیم دوارا اپلبدھ کرائے گئے اوریجنل ویڈیو کا اولوکن کیا گیا جس میں پاکستان شبد کا پریوگ کیا جانا نہیں پایا گیا۔ اوریجنل ویڈیو سوشل میڈیا اور میڈیا ہاؤسوں میں سرکولیٹ کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں صحافت کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے اس پر کئی ساری رپورٹس منظر عام پر آ چکی ہیں اور حالیہ دنوں میں صحافت پر قدغن کی کئی ساری مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ جموں کشمیر میں الزامات لگتے رہے ہیں حکومت پر اور انتظامیہ پر کہ وہ صحافتی فریضے کو انجام دینے سے روک رہے ہیں اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ وہیں جموں کشمیر پولیس نے اب ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں ایک مقامی صحافی فہد شاہ کو حراست میں لیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ فیس بک ایڈمن اور پورٹل عوام میں خوف پیدا کرنے کی خاطر مجرمانہ ارادے سے ملک مخالف تصاویر، ویڈیوز اور پوسٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو مشتعل کر کے امن و قانون کی صورتحال بگاڑی جا سکے۔ وہیں فاضل شاہ کی گرفتاری پر محبوبہ مفتی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ آپ کتنے فاضل شاہ کو حراست میں لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کے خلاف کچھ بولنا بھی ملک مخالف سرگرمیوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے بتایا کہ فاضل شاہ نے بطور صحافی جو کام کیا وہ زمینی حقائق پر مبنی ہے جو حکومت کو ناگوار گزر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاضل شاہ کو حراست میں لیا گیا۔ ویسے کئی سارے صحافی جو ہے وہ اب بھی جیلوں میں ہیں، 2 سالوں سے صحافی جیلوں میں بند ہیں، لیکن ان کی رہائی کے کوئی انتظام نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت کورونا پابندیاں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں عوامی مقامات پر ماسک پہننا بھی لازمی ہے اور اس کی خلاف ورزی پر جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال تک بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ماسک پہننے کی پابندی کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، تاہم اب ایک ہی شخص کے دوسری بار خلاف ورزی پر یہ جرمانہ دگنا بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار ماسک پہننے کی پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اس پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہندوستانی ہے تو وہاں رہ رہا ہے تو 1 لاکھ جرمانے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ ہندوستانی روپے اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا جاتا ہے کہ ماسک پہننے کا مطلب ناک، منہ اور تھوڑی کا مکمل طور پر ڈھانپنا ہوگا۔ غیر محتاط انداز سے ماسک پہننے والوں کو بھی جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہیں ترک میڈیا نے جمعہ 4 فروری کے روز صدر ایردوان کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ترکی اور اسرائیلی قدرتی گیس یورپ پہنچانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں اس ممکنہ تعاون پر اگلے ماہ ہونے والے 2 طرفہ مذاکرات میں بات کی جائے گی۔ ترکی اور اسرائیل نے 2018 میں 2 طرفہ کشیدگی کے بعد سے اپنے ہاں سے ایک دوسرے کے سفیروں کو بے دخل کر دیا تھا۔ انقرہ نے تب مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے اور اسرائیل کی فلسطینیوں سے متعلق پالیسیوں کی مذمت کی تھی، جبکہ اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ ترکی غزہ پر حکمران فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی حمایت بند کر دے۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے۔ وہیں اب حال ہی میں ترک صدر نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے صدر جلد ہی وہ ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں، جس کے بعد سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان قربتیں بڑھنے والی ہیں۔ تو ناظرین، اچھی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں، اور دوسری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔